शंकर मामू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। नेहा हाला का खत पकड़े जाने के बाद उनको शक था कि रोहित के साथ सिर्फ नेहा का ही नहीं बल्कि मेरा भी ताल्लुक है और हम दोनों ही मिलकर उससे ठुकाई करवाती थी। इसीलिए वो अपने शक की तसल्ली करना चाहते थे। मेरा सब कुछ उतरवाकर उन्होंने गौर से मेरी कश्ती का मुआयना किया और बोले कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने अपनी उम्र बताई तो मामू बोले कि तुम्हारी कटोरी का मुंह सुर्ख क्यों हो रहा है और इसकी हालत देखकर अंदाजा होता है तुमने वाकई अपने भाई से ताल्लुक बनवाया हुआ था। अब मेरे पास फरार का कोई रास्ता बचा नहीं था। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी। खौफ और शर्म से मेरा बुरा हाल था। मेरा बदन कांप रहा था। शंकर मामू मेरे पेट पर हाथ फेरने लगे जैसे इसका मुआयना कर रहे हो। फिर वो उठ खड़े हुए और मुझसे बोले कि अपना लिबास दुरुस्त करो। मुझे पता चल गया है तुम और नेहा मिलकर रोहित का रस चूस रही थी और फिर रोहित नेहा को लेकर फरार हो गया है। इसमें तुम भी बराबर की कसूरवार हो। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को तुम्हारी सारी करतूत बताता हूँ। मामू की बात ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई और मामू के पैरों से लिपट गई और रोते हुए उससे दरखास्त की कि अम्मी और बापूजी को कुछ मत बताना वरना वो मुझे या तो घर से निकाल देंगे या फिर जान से मार देंगे। मामू बोले कि मुझे कोई परवाह नहीं, वो दोनों घर से निकल गए हैं, तुम भी निकल जाओगी तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप को तो बता कर ही रहूँगा। जब मामू किसी तौर पर भी ना माने तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, मामू जान मेरी तरफ गौर से देखो, मैं किस कदर खूबसूरत और कम उम्र हूँ। इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे भाई से भी बर्दाश्त ना हुआ और वो मेरी कश्ती पर चढ़ने पर मजबूर हो गया। आप भी इसी नदी से अपनी प्यास बुझा सकते हो, लेकिन अम्मी और बापूजी को कुछ मत बताना। मामू ने मुझे पैर की ठोकर मारी और गुस्से से बोले कि तुम मुझे भी अपने जैसा समझती हो। तुम्हारे भाई ने अपनी हाला को नहीं बख्शा तो क्या मैं भी अपनी भांजी के साथ मस्तियाँ करने लग पड़ूं? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे ये बात करने की? फिर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अब तो मैं मजीद डर गई थी और परेशान भी थी कि मामू को मेरे गुनाहगार होने का सबूत मिल गया था और मैंने खुद भी उनको अपनी टुकाई करने का बोलकर उनका शक यकीन में बदल दिया था कि मैं वाकई खराब हूँ और मेरा किरदार अच्छा नहीं है। हालांकि आज से 3-4 दिन पहले तक मैंने कभी इस काम के बारे में सोचा तक नहीं था। ये सब कुछ नेहा हाला का प्लान था। उन्होंने रोहित भैया को मेरे पीछे लगाया और फिर यहाँ आकर बड़ी चालाकी के साथ मेरा काम खराब करवा दिया और खुद रोहित भैया के साथ फरार हो गई। मैं आज भी पहले दिन की तरह नाजुक थी। मेरी वादी का रास्ता पहले की तरह अभी तक तंग था। 1-2 बार ट्रक गुजर जाने से रास्ते खुल नहीं जाते, ये सब तो मालूम है। मैं अपने थकन से चूर होते वजूद को समेटती उठ खड़ी हुई। कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई। मेरा ख्याल था कि मामू ने नीचे जाकर मेरी करतूत सबको बता दी होगी और जब मैं नीचे जाऊंगी तो अम्मी मुझ पर टूट पड़ेंगी और मार मार कर घर से निकाल देंगी। बापूजी मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। मैंने अपने जहन को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो अम्मी, बापू और मामू जान कमरे में बैठे आराम से बातें कर रहे थे। किसी ने भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। ऐसे लगता था जैसे मामू ने किसी को कुछ बताया नहीं। वक्ती तौर पर मुसीबत टल जाने पर मैंने सुकून का सांस लिया और किचन की तरफ आ गई ताकि कुछ खा पी सकूं। सुबह से जो कुछ हो रहा था उसने भूखी उड़ा के रख दी थी। अब तो रात के 10 बज रहे थे। जब मैं खाना खाकर बाहर आई तो वो तीनों उसी तरह बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि करीब जाकर सुनूं कि किसके बारे में बातें हो रही है, मेरे बारे में या रोहित और नेहा के बारे में। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा और मैं सोने के लिए अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। उसी वक्त मामू ने मुझे आवाज़ देकर रोका। मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया था कि पता नहीं मामू क्या कहने वाले हैं। मैं जल्दी से उनकी तरफ मुड़ी और उनके पास जाकर खड़ी हो गई।
جی مامو جان، آپ نے بلایا تھا؟ میں نے سر جھکا کر پوچھا تو مامو جان بولے کہ ہاں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ ہم تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہونا تھا ہو چکا، جو رسوائی ہمارے مقدر میں لکھی تھی وہ مل گئی، لیکن اب یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ تمہاری کالج کی دوستوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو۔ جو بھی روہت کے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے اور کاروبار کے گن سیکھنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور کراچی جا کر نیہا کے بارے میں مشہور کر دوں گا کہ وہ اب شکارپور میں ہی رہے گی، اور کچھ عرصے کے بعد ہم اگلے پلان پر غور کریں گے۔ آخرکار معاشرے میں جو عزت بنی ہے اس کو بھی تو بچانا ہے نا، سمجھ گئی ہو؟ میں نے جلدی سے سر ہلا کر کہا، جی مامو جان، اچھے سے سمجھ گئی ہوں اور ہر بات کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں اوپر چھت پر جانے لگی تو مامو نے کہا، اب کہاں جا رہی ہو؟ سونے کے لیے یا چہل قدمی کے لیے؟ میں ذرا واک کرنے اوپر جا رہی ہوں، میں نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ میرے لیے کہاں سونے کا انتظام ہے؟ میں نے کہا، سارا گھر آپ کا ہے، جہاں مرضی سو جاؤ۔ مامو بولے، میں تو اوپر ہی سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کا کمرہ درست کر دیتی ہوں، آپ سو جائیں۔ اتنا کہہ کر میں اوپر چلی آئی اور نیہا حالہ والے کمرے کو درست کر کے مامو کے لیے بستر لگا دیا۔ ابھی میں کمرے میں ہی تھی کہ اوپر سے مامو آ گئے۔ مجھے ان سے بڑی شرم آ رہی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو انہوں نے میرا بازو پکڑا اور بولے، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس بیٹھو، ذرا باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ بولے، پہلے دروازہ اندر سے بند کر لو۔ میں سوچنے لگی، پتہ نہیں اب وہ مجھ سے کیا پوچھنے والے ہیں۔ مجھے شچوپن میں پڑی دیکھ کر وہ بولے کہ گھبراؤ مت، تمہاری ماں اور ابو سونے کے لیے جا چکے ہیں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھے۔ مجھے کہنے لگے، یہاں بیٹھ کر میرا سر دباؤ، بہت درد کرنے لگا ہے۔ نیہا اور روہت نے جو حرکت کی ہے اس نے سخت دھچکا پہنچایا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے۔ میرے خیال سے وہ دونوں پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، لیکن انہوں نے خاصی بچکانہ حرکت کی ہے۔ جی مامو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہوں تو مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہ ایک ساتھ گھر سے بھاگ گئے۔ میں نے ان کا سر دباتے ہوئے کہا تو مامو بولے کہ شوبھا، ایک بات تو بتاؤ ذرا، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ ان کا گھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، مامو جان، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ابھی رات ہم تینوں روہت بھائی کے کمرے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہ ہوا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مامو بولے کہ تم دونوں روہت کے کمرے میں کرنے کیا گئی تھی اتنی رات؟ مامو کے سوال پر میرے ہاتھوں میں ذرا دیر کے لیے لرزش آئی اور پھر نارمل ہو گئی۔ وہ مامو، ہم باتیں ہی کر رہے تھے، میں نے گھبرا کر جواب دیا تو مامو بولے کہ صرف باتیں؟ میں نے کہا، نہیں، روہت بھیا نے ہم دونوں کی ٹھکائی بھی کی تھی۔ مامو بولے کہ نیہا تو 2-3 دن پہلے یہاں آئی تھی، تم کب سے روہت سے کروا رہی ہو؟ میں نے کہا، مامو جان، پہلی بار 2 دن پہلے اور پھر رات کو ہی کروایا بس۔ مامو بولے کہ میں کیسے یقین کروں؟ میں نے کہا کہ آپ دیکھ تو چکے ہوں گے میرا راستہ کیسا ہے۔ مامو بولے کہ ہاں، دیکھ تو چکا ہوں، راستہ دیکھ کر تو لگتا ہے ابھی ایک بار ہی استعمال ہوا ہے اور کٹوری جیسے سرخ پڑی ہے۔ مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ابھی تازہ تازہ کام شروع ہوا ہے۔ میں نے مامو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ مامو بولے کہ ویسے تم بڑی ہو کر کافی خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، جی مامو، شاید ایسا ہی ہے، روہت بھیا بھی یہی کہتے تھے۔ مامو نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے لیٹے رہے۔ مامو جان، آپ نے امی اور ابو کو میرے اور روہت کے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ مامو مسکرا کر بولے کہ تم کو کیا لگتا ہے بتایا ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ نے نہیں بتایا، اس لیے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ مامو بولے، ہاں، میں نے نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، میں ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مامو، آپ بہت اچھے ہو، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مامو بولے کہ اگر تم چاہو تو میرا احسان اتار سکتی ہو۔ میں نے پوچھا، مامو جان، وہ کیسے؟ میں بھلا آپ کا اتنا بڑا احسان کیسے اتار سکتی ہوں؟ مامو بولے کہ بڑی آسانی سے اتار سکتی ہو۔ جو کام تم اور نیہا مل کر روہت کے ساتھ کرتی رہی ہو، وہ کام میرے ساتھ کرو اور مجھے منزل پر پہنچا دو۔ جسم میں بہت درد ہے اور تھکاوٹ بھی ہے۔
مجھے امید ہے تم مجھے اچھے طریقے سے فریش کر دو گی۔ جس کام کی آفر میں نے کچھ دیر پہلے ماموں کو کی تھی اور انہوں نے ٹھکرا دی تھی، اب وہی چیز مجھ سے خود مانگ رہے تھے۔ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے چھوٹی سی کشتی کے سفر کا نہ کر کے غلطی کی ہے۔ میں نے کہا ماموں جان، آپ میرے لیے سب کچھ ہے اور میرا سب کچھ آپ کا ہے، لیکن مجھے اس سفر سے ڈر لگتا ہے۔ کشتی چھوٹی ہے اور رات کو روہت بھیا بھی بڑی بے دردی سے اسے استعمال کر رہے تھے۔ ماموں بولے کہ فکر مت کرو، اگر اس وقت کشتی کا کچھ نہ بگڑا تو اب بھی نہیں بگڑے گا۔ پہلے میرا سامان دیکھ لو، تم خود ہی سمجھ جاؤ گی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے شنکر ماموں نے امی اور باپو کو میری شکایت نہ لگا کر مجھ پہ احسان کیا تھا اور اب مجھ سے احسان کا بدلہ مانگ رہے تھے۔ میں ان کا سر دبا رہی تھی۔ ماموں بولے کہ میں نے تمہاری کشتی دیکھی ہے، بہت پیاری ہے، مجھے اپنی کشتی پر سوار ہونے دو تو میری ساری تھکن اتر جائے گی۔ میں نے کہا ماموں جان، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اور میں لازمی آپ کا حکم مانوں گی، لیکن بھگوان کے واسطے ذرا خیال کرنا، پہلے ہی سرخ ہو رہی ہے اور سوجن ابھی تک نہیں اتری۔ ماموں کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، پہلے میرا سامان دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر ماموں نے اپنا سامان باہر نکالا اور میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ میری تو آنکھیں ہی کھل گئی۔ میں روہت بھیا کو بہت طاقتور سمجھ رہی تھی، لیکن ماموں کا دیکھا تو روہت بھیا ان کے سامنے بچہ لگنے لگے۔ میں نے کہا ماموں جان، یہ ٹرک بہت بڑا ہے، مجھ سے اوپر نہیں چڑھا جائے گا۔ ماموں بولے کوئی بات نہیں، میں پکڑ کر بٹھا لوں گا، لیکن تم ذرا اس کو تیار تو کرو۔ نیہا خالہ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ گھوڑے کو ریس کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ میں نے جھک کر اپنے ہونٹ آئس کریم پر جما دیے اور اسے چوسنے لگی۔ وہ مشکل سے میرے ہونٹوں میں سما رہی تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی سے اندر ڈال ہی لیا اور چوسنے لگی۔ اس کا شروع میں تو ذائقہ بالکل پھیکا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا ذائقہ تبدیل ہونے لگ پڑا۔ اب مجھے مزہ آنے لگ پڑا تھا۔ میں نے خوب زور زور سے اسے چاٹنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کا کام تمام کر دوں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ امی یا باپو میں سے کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں انہیں نیند کہاں آنی تھی؟ اگر وہ اوپر آ گئے تو ان کو شک پڑ جائے گا کہ ہم دونوں کمرے کو لاک کر کے کیوں بیٹھے ہیں۔ میں نے چند منٹوں میں آئس کریم کو پگھلا کے رکھ دیا تھا اور اب اس کا پانی میرے منہ میں پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے کام کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ ٹرک پھسلتا ہوا جاتا اور کافی آگے جا کر رکتا، پھر واپس آتا اور دوبارہ اندر کی طرف گھس جاتا۔ یہ دلچسپ کھیل کافی دیر جاری رہا اور پھر میرا پیٹ بھرنا شروع ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ماموں جان کا کام تمام ہو گیا تھا۔ میں اتنی جوش میں بھری ہوئی تھی کہ مجھے ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ منہ میں تھا میں نے گٹاگٹ پی لیا اور میری پیاس بجھ گئی۔ شنکر ماموں بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ایک نظر ان کے ٹرک کو دیکھا تو وہ باہر آ کر نیچے گرا پڑا تھا۔ ماموں جان، لگتا ہے آپ کا سفر تو یہیں پر ختم ہو گیا ہے اور اب آپ مزید کچھ نہیں کرو گے۔ میں نے مسکراتی نظروں سے ان کی طرف دے کر پوچھا تو وہ کہنے لگے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وقتی طور پر ایسا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ سے کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بھری ہوئی ندی پر آؤں اور پھر پیاسا واپس چلا جاؤں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتی ہوں کہ آپ کچھ کرتے بھی ہیں یا خالی باتیں ہی کرتے ہیں۔ ماموں کے ساتھ اتنا سا وقت گزار کر میں ان کے ساتھ کافی زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی اور میرے دل میں جو ان کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا تھا، بلکہ ایک طرح سے ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے اور میری ہر بات کو خاموشی سے مان لیا کریں گے۔ ماموں بولے، شوبھا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں جناب، بس آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ صرف کلفہ چوس کر اتنا مزہ آیا تو آگے جا کر کیا نظارہ ہوگا جب آپ تسلی سے میری کشتی پر چڑھ جاؤ گے اور پھر اندر اتر کر خوب ساری سیر کرو گے۔
ماموں میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ واقعی وہ وقت بڑے مزے کا اور یادگار ہوگا۔ تم نے ابھی میری جتنی خدمت کی ہے اسی نے مجھے تمہارا طلبگار بنا دیا ہے، اور میں جانتا ہوں تمہاری سامنے والی تنگ گلی میں داخل ہونے کے بعد میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر ماموں کے کندھے سے لگایا اور کہا، ماموں جان بس کریں، سارا کچھ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں مامی بھی ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کچھ ان کے لیے بھی بچا کر لے جائیں۔ ماموں جان میری بات سن کر ہنس پڑے اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولے کہ فکر مت کرو، تمہاری ممانی اپنا حصہ وصول کر لیتی ہے۔ اگر میں ان کو نہ دوں تو بھی وہ باز نہیں آتی اور کسی اور جگہ سے اپنے حصے کا پانی نکال کر لے لیتی ہے۔ ماموں کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا، ماموں جان آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ماموں بولے کہ تم نہیں سمجھو گی، وقت ہی ایسا آ گیا ہے، ہر کوئی ایک سے زیادہ جگہ سے مزے لے رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری مامی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ٹھکائی کرتے پکڑا ہے۔ اس دن میری طبیعت اچھی نہیں تھی، میں کام جلدی ختم کر کے آیا تو گھر میں ڈرائیور کو تمہاری ممانی کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروایا کہ شور کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تم خود بھی اپنی دفتر والی میوش کی کٹوری پانی سے بھرتے ہو۔ ماموں کی بات سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، ماموں جان کیا واقعی آپ ایسا کرتے ہو؟ ماموں بولے، ہاں کافی سالوں سے ایسا کر رہا ہوں، مجھے پتا نہ تھا کہ تمہاری مامی اس راز سے واقف ہیں۔ اگر میں اس کو ڈرائیور کے ٹرک پر چڑھا نہ دیکھتا تو مجھ پہ یہ بھید کبھی نہ کھلتا، لیکن اب فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے میں میوش سے چھپ چھپ کر ملتا ہوں، اب تمہاری مامی کو بتا کر جاتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ آپ کو منع نہیں کرتی؟ تو ماموں بولے کہ نہیں، وہ میرے جانے کے بعد ڈرائیور کو کمرے میں بلا لیتی ہے اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے اور وہ اپنی مرضی سے گزارنے کا پابند ہے۔ میں تو اپنی بہن نیہا اور روہت کے فیصلے کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے تھے تو ان کو حق تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کو خالی کرتے اور جو دل میں آتا وہ کرتے، لیکن مسئلہ تب بنا جب وہ دونوں گھر سے غائب ہو گئے۔ ایسا کر کے انہوں نے ہمارا معاشرے میں رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہوا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور ہمیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ ماموں سے باتیں کر کے میرا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں نے روہت بھیا کے ٹرک پر چڑھ کر کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا اور میرا آئیڈیل تھا۔ رہی بات ماموں کی، تو اگر ماموں کو بھی خوش کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انہوں نے بھی تو میرا پردہ رکھا ہے، ورنہ وہ جتنے غصے میں تھے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ امی یا باپو کو میری کرتوت کا پتہ چلتا تو وہ مجھے جوتے مار کر گھر سے نکال دیتے۔ ماں باپ تو یہ چیز برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے بچے ایک دوسرے سے کھیل کھیلیں اور شرطیں لگا کر ایک دوسرے کی ٹھکائی کریں۔ کوئی اور رشتہ ہوتا تو اور بات تھی۔ یہاں پر بات روہت بھیا اور میرے درمیان تھی، جو کہ میرا سگا بھائی تھا۔ میں نے اب کھل کر شنکر ماموں کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میری ٹھکائی کریں اور خوب کریں، مجھے اتنا خوش کر دیں کہ میں ان کو ساری زندگی یاد رکھوں، چاہے بعد میں کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن آج کی رات میری زندگی میں طوفان لانے والی تھی، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ہوا کیا تھا آپ کو آگے چل کر معلوم ہو جائے گا۔ میں نے شنکر کو اب ماموں نہیں بلکہ ایک مضبوط مرد کے طور پر دیکھنا شروع کیا، جو کہ انتہائی طاقتور تھا اور میرے پاس موجود تھا۔ میں چاہتی تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری کشتی بھلے چھوٹی تھی لیکن میں اس میں شنکر ماموں کا سامان ڈالنا چاہتی تھی۔ میرے انگ انگ میں جوش بڑھ چکا تھا، مجھے ایک اور سفر کرنا تھا، اور ایسا سفر جس کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ حالانکہ اس وقت میں 13ویں کلاس میں پڑھتی تھی، آپ میری عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جذبات کا کیا کرتی وہ بہت منہ زور تھے۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ اگر ماموں، مامی، روہت بھیا اور نیہا خالہ اپنی مرضی کی جگہ سے مزہ لے سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ کیا ہوا اگر میں ان سے چھوٹی تھی؟ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔
جوان ہو چکی تھی اور اپنا اچھا برا خوب سمجھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسی جوانی مجھ پر آئی تھی وہ ہزاروں میں ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ میری کشتی صرف سفید اور گلابی تھی، اس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہیں تھی، باقی سب کچھ اسی طرح کا تھا۔ چوٹیں جہاں ایک طرف بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ جم کے کھڑی تھی، وہیں پر اتنی نرم تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کو پکڑ کر دبائیں تو ابھی ان سے رس نکلنا شروع ہو جائے گا۔ میں پرفیوم یا باڈی اسپرے کا استعمال کم ہی کرتی تھی۔ میرے بدن کی اپنی خوشبو ایسی تھی کہ سونگھنے والا اپنے آپ میں نہ رہے۔ میں ہندو گھرانے سے تھی، لیکن میرے کالج کی ایک بھی مسلمان لڑکی مجھ جیسی حسین نہ تھی۔ مجھے اپنے حصے کا مزہ لازمی لینا تھا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ میں شنکر ماموں کے کندھے پہ سر رکھے سوچ رہی تھی۔ اس ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل